आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। आप सबको यौम आज़ादी 77वां यौम आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। 14 अगस्त 1947 इस दिन हमें ग़ुलामी से छुटकारा मिला और आज हम पाकिस्तानियों को आज़ाद फ़ज़ाओं में सांस लेते हुए माशाल्लाह 77 साल हो गए। हम बरतानवी राज से तो आज़ाद हो गए हैं, मगर अफसोस माशी ग़ुलामी आज भी बरकरार है। पूरी कौम को इंतज़ार और बस इंतज़ार है कि माशी आज़ादी हो। हमें बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के फरमुदात की रोशनी में ऐसी माशी आज़ादी चाहिए जिसमें पाकिस्तान ना IMF के रहमो करम पर हो और पाकिस्तान की मईशत का इन्हिसार ना अमेरिका या चीन की मेहरबानी पर हो, ना ही मुल्क को $1-1 अरब के लिए दोस्त अरब ममालिक को बार बार परेशान करना पड़े। क़याम पाकिस्तान से पहले ही बाबा कौम ने मुसलमानों को कारोबार बढ़ाने, सनअती सरगर्मियाँ तेज़ करने और मईशत को तरक्की देने पर जोर दिया था। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने 2 मार्च 1941 को लाहौर में मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन से खिताब करते हुए फरमाया था कि कोई कौम कभी भी कुछ करने के काबिल नहीं हो सकती जब तक वो खुद को माशी और सनअती तौर पर मुस्तहकम ना कर ले। 26 सितंबर 1947 को कराची में पाकिस्तान की पहली टेक्सटाइल मिल्स वलीका मिल्स की संगे बुनियाद की तकरीब से खिताब करते हुए जनाब हज़रत कायद-ए-आज़म ने फरमाया था, अगर पाकिस्तान को अपने रक़बे, वसाइल और अफरादी क़ुव्वत से दुनिया में नाम पैदा करना है तो कम से कम मुनाफ़े पर अपनी सनअती सलाहियत को बढ़ाना होगा और दुनिया पर कम से कम इन्हिसार करना होगा। बानी पाकिस्तान का कहना था, पाकिस्तान हासिल करने के लिए हमने बेशुमार कुर्बानियाँ दी हैं और मुसलमान कुर्बानियों से घबराया नहीं करता। गोया बानी पाकिस्तान का फ़लसफ़ा सियासी और माशी दोनों किस्म की आज़ादियों से मुताल्लिक़ है। पाकिस्तान ने अपनी 77 साल तारीख़ में बड़े माशी उतार चढ़ाव देखे। बैनुल-अक़वामी ताल्लुक़ात, सर जंग के दौर के तग़य्युरात, ख़ित्ते की बदलती सूरत हाल, बैरूनी इमदाद पाकिस्तान के माशी हालात पर हमेशा असरअंदाज़ होती रही है। 77वें यौम आज़ादी पर अब हम इस बात का जायज़ा लेंगे कि आखिर पाकिस्तान को माशाअल्लाह आज़ादी नसीब हुई। हम 77वां यौम आज़ादी मना रहे हैं, लेकिन दरअसल हमें हकीकी माशी आज़ादी क्यों नहीं मिल सकी, माशी तौर पे हम खुद मुख्तार और आज़ाद क्यों ना हो सके। इसके लिए हम दावत दे रहे हैं पाकिस्तान के बहुत ही मुमताज़ सीनियर मुस्तरद माहिर मईशत साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना भी रहे हैं मोहतरम डॉक्टर सलमान शाह हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ये फरमाइएगा कि एक मुसलसल डीजेनरेशन हुआ है, मतलब मुल्कों ने बेहतर मईशत की तरफ सफ़र किया है। हम आज से 30 साल पहले, हम आज से 40 साल पहले, हम आज से 50 साल पहले बेहतर मईशत थे, लेकिन हम अब बदतर से बदतर मईशत होते चले गए हैं। और बिल्कुल अगर आप कॉरेस्पॉन्डिंगली देखें तो भारत से हम कहीं आगे थे आज से 50 साल पहले, फिर 40 साल पहले, फिर 30 साल पहले भी, लेकिन हम तेज़ी से पीछे की तरफ गए और ज़ाहिर है कि भारत तेज़ी से आगे आया। हम क्या मुसलसल हमारे यहाँ गलती हुई मईशत के हवाले से, या हमने बहुत बड़ी हिमाकतें की जिसने हमें आज इस जगह पे पहुँचाया? कामरान साहब, आपने एक बहुत ज़बरदस्त टॉपिक उठाया है और इसकी बड़ी लंबी दास्तान है, लेकिन अगर हम इसको अभी आप जो विज़न कायद-ए-आज़म की दे रहे थे, तो कायद-ए-आज़म के बाद तो उस विज़न पे किसी ने अमल ही नहीं किया। वो विज़न ही हम भूल गए कि पाकिस्तान को एक मुस्तहकम इकॉनमी बनाना है, प्रॉस्परस सोसाइटी बनाना है, इंडस्ट्रियलाइजेशन करनी है, मॉडर्नाइजेशन करनी है और एक दुनिया का जो एक बड़े मुल्क के तौर पे उभरना था। वो कायद-ए-आज़म के बाद किसी ने उस विज़न को आर्टिकुलेट नहीं किया। और हम ये भी देख सकते हैं कि 77 ईयर्स में जो पहले कोई 20 साल थे, 25 साल थे, उसमें तो हमने अपनी खासी तबाही की, हमने अपने निज़ाम की तबाही की और हमने अपने मुल्क का एक हिस्सा भी गंवा दिया। इससे पहले कि पाकिस्तान 2 लख्त होता, ख्याल ये किया जाता है कि जो जनरल अयूब ख़ान का मार्शल था 58 से 68-69 तक, वो एक पाकिस्तान की सनती तरक्की के लिहाज से, पाकिस्तान की माशी तरक्की के लिहाज से और पाकिस्तान को माशी तौर पे ज़्यादा मुस्तहकम बनाने के लिए, भारत से कहीं ज़्यादा मुस्तहकम बनाने के लिए वो एक बाज़ लोगों के नज़दीक गोल्डन एरा था। उस पर थोड़ी सी निगाह डालें।
جی اس میں آج دیکھیں کہ پاکستان نے اپنی جیو پالیٹکس کا فائدہ اٹھایا اور اس میں پاکستان میں بہت امداد بھی آئی. آپ سیٹو سینٹو کے ممبرز بھی بنے. آپ نے رشیا اور چین کے ساتھ ایک قسم کا اپوزٹ گروپ میں آپ گئے اور اس کے نتیجے میں یہاں پاکستان کی پلاننگ کمیشن میں ہارورڈ گروپ بیٹھا ہوا تھا جو پاکستان کی پلاننگ کرتا تھا اور وہ تھوڑی دیر اس نے اچھا ریزلٹس بھی دیے. اس میں ہماری پرائیویٹ سیکٹر نے بھی پارٹیسپیٹ کیا. ہمارے بڑے اچھے انٹرپرینیوریل گروپس بنے, وہ مرج کیے. انڈسٹری میں بھی تھے, آپ کے سروسز میں بھی تھے, بینکس بھی ان کے پاس تھے, گاڑیاں بھی بناتے تھے. یہ ہمارے بڑے اچھے انٹرپرینیورس تھے جو ہندوستان کے انٹرپرینیورس کے مقابلے کے انٹرپرینیورس تھے. لیکن جو ہم نے 73 کے بعد کانسٹیٹیوشن کے بعد جب نیشنلائزیشن کر دی اس سارے عمل کی, تو اس سے وہ پوری اکانومی کا ہوا نکل گئی اور آپ نے انٹرپرینیورس کو جو کہ ڈرائیورز آف گروتھ تھے انہی کو آپ نے ختم کر دیا اور ان کی جگہ پہ آپ نے بیوروکریسی کو لا کے بٹھا دیا. آپ نے کمانڈنگ ہائٹس آف دی اکانومی پہ بیوروکریٹس کو بٹھا دیا. پلاننگ بھی بیوروکریٹس کرتے تھے. تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو پیریڈ تھا جس میں کہ چاہے وہ جیو پولیٹیکل ریزنز پہ پاکستان یو ایس کا ایلائی بنا, مگر اس سے پاکستان میں ایک انڈسٹریل گروتھ آئی, اس میں ہماری جو جی ڈی پی تھی وہ اس پہ بہتری آئی اور ہم نے اوور آل ایک معاشی خوشحالی کا پورا زمانہ دیکھا. اور یہ فرمائیے گا کہ جو پاکستان 2 لخت ہوا, جو بنگلہ دیش بنا, اس وقت کچھ لوگوں کی ظاہر ایک ایررنس ہوگی اپنی ایک سوچ کہ یہ تھا کہ جی کہ یہ تو ہماری کہ باکٹ ہے, یہ تو ہمیں بڑا معاشی طور پہ نقصان ہے, یہاں پہ سیلاب آتے ہیں, یہاں پہ ہماری معیشت کو نقصان ہوتا ہے, ہم فیڈ کر رہے ہیں. تو کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ تقسیم سے مغربی پاکستان معاشی طور پہ زیادہ مضبوط بنے گا. یہ فرمائیے گا کہ جو پاکستان کی معیشت کا زوال آیا اس میں بریک اپ آف پاکستان کا معاشی طور پہ جو ہے کیا کنٹریبیوشن تھی, اس کو ہم اس کی ذمہ دار ٹھہرا سکتے ہیں یا نہیں؟ نہیں, آئی تھنک وہ بھی بڑا امپورٹنٹ دھچکا ملا پاکستان کی اکانومی کو, کیونکہ بیلنس آف پیمنٹ سپورٹ میں ایکسپورٹس زیادہ تو ہماری ایسٹ پاکستان سے ہوتی تھیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے جوٹ جو تھا وہ ایک ایسی کموڈٹی تھی جس کے ذریعے ہمیں فارن ایکسچینج ملتا تھا, اور اس کے ساتھ ساتھ ایسٹ پاکستان کی مارکیٹ جو تھی وہ خاصی بڑی تھی, اور پاکستان کی جو انڈسٹری تھی اس کی مارکیٹ بنگلہ دیش میں بھی تھی. سو آئی تھنک کہ ایسٹ پاکستان کے الگ ہونے سے پاکستان کی اکانومی کو خاصا میجر دھچکا پڑا. یہ جو ڈیموکریٹک ہم ڈیموکریسی کے حوالے میں یا جو ہمارے ڈیموکریٹک سسٹم کے اندر ٹاپسی ٹروی ہوتا رہا, 2 سال ایک حکومت, 2 سال دوسری حکومت, پھر 2 سال ایک حکومت, پھر 2 سال دوسری حکومت, پھر 2 سال ایک حکومت, پھر 2 سال دوسری حکومت, اس نے کتنا بڑا نقصان پہنچایا پاکستان کو معاشی طور پہ. اور پاکستان وہ ملک بنا جس نے 23 IMF پروگرام اب تک لیے ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ ایشو ہے جو آپ نے اب ریز کیا ہے, وہ یہ ہے کہ دنیا نے سوویت یونین کی برلن کی جب دیوار گری تھی اور سوویت یونین ختم ہوا تھا تو پوری دنیا میں ایک اکنامک ریولوشن آیا تھا جو کہ مارکیٹ اکانومی کی طرف سارے یورپ کے ممالک ادھر گئے تھے. چین جو ہے جو کہ ایک بالکل سوشلسٹ تھا, بیوروکریٹک سوشلزم تھی چین میں, تو وہاں کے جو ڈینگ تھے چیئرمین جو بنے تھے انہوں نے بیوروکریٹک سوشلزم کو مارکیٹ اکانومی سوشلزم میں کنورٹ کیا, اور وہ وقت تھا ریفارم کا. اور جو آپ نے بات کی اس وقت میں ہم 2 سال کی حکومت کر کے ایک دوسرے کو گرا رہے تھے اور ہم نے ریفارمز نہیں کیے. وہیں پہ اسی زمانے میں آج تک مارکیٹ اکانومی, اسی زمانے میں پھر بھارت نے بھی پھر یہ ایک میسو ٹرن لیا تھا ڈاکٹر منموہن سنگھ نے, کہ وہ بھارت کی معیشت کو بھی اسی انداز میں انہوں نے وہ جو سوشلسٹ اس کا ٹنٹ تھا اس کو واش کیا تھا. جی بالکل, بھارت نے بڑی سکسیسفلی اس کو مارکیٹ اکانومی کی طرف لے کے آئے منموہن سنگھ. ہم اس کو بڑی سطحی لیول تک ہم نے باتیں کی ہیں, اب کچھ پرائیویٹائزیشن بھی کی ہے, لیکن مارکیٹ اکانومی کا جو
نظام ہے اس کو ہم نے نہیں بنایا، اس میں سے بیوروکریسی کا رول ہم نے نہیں ختم کیا، ہم نے بیوروکریٹس کے حوالے ہی رکھا، انٹرپرینیورز کو دور رکھا، انٹرپرینیورشپ جو ہے اس کو نہیں پلنے دیا، ہم نے ایس ایم ایز کو نہیں پلنے دیا، ہم نے اپنی اکانومی جو ہے وہ ایکسپورٹ اورینٹڈ کی بجائے بنانے کے اس کو انٹرنل اکانومی کے طور پہ بنایا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ انرجی بھی ہم امپورٹ کرتے ہیں، کھانا پینا بھی ہم امپورٹ کرتے ہیں اور ایکسپورٹ ہم کرتے نہیں ہیں، اور کیونکہ ہماری اکانومی کو چلانے کے لیے امپورٹس بہت زیادہ درکار ہیں، ہم قرضے بیرون ملک قرضے لیتے رہتے ہیں اور وہ قرضوں نے ہمیں جکڑ دیا ہے انٹو اے ڈیٹ ٹریپ۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر سلمان شاہ ہمارے ساتھ تھے، ایکسپلین کر رہے تھے، وجوہات بیان کر رہے تھے کہ 77ویں یوم آزادی پہ آج پاکستان معاشی طور پہ آزاد کیوں نہیں ہے، معاشی طور پہ خود مختار کیوں نہیں ہے، سیاسی جمہوری مسائل پچھلے 77 سال کے پاکستان کے، آج پاکستان یقیناً آزاد ہے، ایک پاکستان وائبرنٹ کنٹری ہے، جوہری قوت ہے، مگر پھر بھی سیاسی اور جمہوری انداز میں کیوں پاکستان جو ہے شدید مشکلات کا شکار ہے۔ شاہد حسین سید صاحب اس کو ایکسپلین کریں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ بر صغیر پاک و ہند میں 1946 کے الیکشن کے بعد پاکستان ایک جمہوری عمل کے ذریعے وجود میں آیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی جمہوریت کو پاکستان میں سیاست کی اساس قرار دیا تھا، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آزادی کے 77 سال بعد بھی پاکستان میں نہ جمہوریت کی جڑیں مضبوط ہوئی ہیں اور نہ ہی کبھی غیر متنازع الیکشن ہو چکے ہیں۔ 3/4 صدی گزرنے کے بعد بھی پاکستان میں حقیقی جمہوریت کی بہاروں کا آج بھی منتظر ہے اور بابا قوم کے فرمودات اور ارشادات عمل درآمد کے منتظر ہیں۔ بے شک قائد اعظم محمد علی جناح پاکستان کو جدید اسلامی جمہوری فلاحی ریاست بنانے کے خواہاں تھے، جس میں اقتدار کا سرچشمہ عوام ہو، تمام امور مملکت جمہور کی رائے اور ان کی منتخب نمائندوں کے ذریعے طے پائیں اور ہر شہری کو بلا لحاظ مذہب و ملت بنیادی انسانی حقوق حاصل ہوں۔ قائد اعظم کے ویژن کے مطابق پاکستان میں نہ تو جمہوریت کو عزت دی گئی، نہ ہی قانونی و معاشرتی عدل و انصاف قائم ہوا۔ یہ تمام معاملات پاکستان کی جمہوری، پاکستان کی سیاسی، پاکستان کی آئینی حوالے سے جو مسائل ہیں، جو چیلنجز ہیں اور جو یقیناً بے پناہ ہیں اور ہمالیائی مسائل ہیں، اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ 77ویں یوم آزادی پر اس انتہائی اہم موضوع پر بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے محترم مشاہد حسین سید کو۔ پاکستان کے بہت ہی سینئر صحافی رہ چکے ہیں، پاکستان کے بہت ہی سینئر سینیٹر رہ چکے ہیں اور یقیناً پاکستان کے حوالے سے پاکستان کے خارجہ معاملات اور آئینی حوالے سے بہت ہی دسترس رکھتے ہیں جناب مشاہد حسین۔ بہت بہت شکریہ مشاہد صاحب۔ یہ فرمائیے گا کہ 77واں یوم آزادی، لیکن آج بھی پاکستان معاشی طور پہ تو یقینی طور پہ کہ ایک بڑے سیٹ بیک کا شکار ہے۔ ہم کسی صورت میں بھی معاشی طور پہ اپنے آپ کو آزاد نہیں کہہ سکتے، نہ ہم ہیں، مگر سیاسی اور جمہوری اعتبار سے بھی ہمارا جو ریکارڈ ہے، اوور آل جو ہماری پرفارمنس رہی ہے یا جو ہمارا ریکارڈ رہا ہے، وہ بہت ہی شکستہ رہا ہے، فریکچرڈ ہے بہت بری طرح سے۔ السلام علیکم جی کامران صاحب، اور آپ کو اور آپ کے ویورز کو سب کو آزادی مبارک۔ ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ قائد اعظم نے یہ ملک بیلٹ باکس کے ذریعے، جمہوریت کے ذریعے، الیکشن کے ذریعے، ایک سیاسی جماعت کے ذریعے ہمیں ایک خود ارادیت کا رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن مسلمانوں کو دیا، اور آپ ایک آزاد ملک کے آزاد باشندے رہ رہے ہیں۔ گو کہ اس آزادی میں بھی کافی کچھ مسئلے ہیں، تشنگی ہے۔ بنیادی طور پر ہمارے ہاں 2-3 چیزیں بڑی انفارچونیٹ ہوئی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ پولیٹیکلی بھی ہمارا جو ہے، ہم رولز آف دا گیم سیاسی جماعت آپس میں اسٹیبلش نہیں کر سکے، اور اس سے ایک چپکلش کانفرنٹیشن کی فضا رہی۔ اور دوسرا جو ہماری سول اور ملٹری بیوروکریسی، اور جس میں جوڈیشری بھی شامل ہے، ان کا بھی کردار رہا، ان کے اپنے ایمبیشنز، ان کے اپنی مصلحت، اور ان نے پوری طرح اصولی موقف اختیار نہیں کیا۔ اس سے ہماری جو جمہوری سفر ہے اس کو نقصان پہنچا۔ لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ فارن پالیسی میں سیاسی حوالے سے، حالانکہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ اقتصادی لحاظ سے ہم بالکل محتاج ہو چکے ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ میرے خیال میں جو ہماری رولنگ کلاس ہے اس کی کرپشن اور اس کا اپنا خود غرضی
اور وہ فیصلہ نہیں کر سکے کہ جو مشکل فیصلے عوام کے لیے کرنے چاہیے، کیونکہ ان میں کانفلکٹ آف انٹرسٹ آ جاتا ہے، ان کے اپنے ذاتی مفادات کا اور عوام کے مفادات کا۔ لیکن اس کے باوجود سیاسی حوالے سے میں کہوں گا فارن پالیسی میں ہم نے کافی حد تک جہاں ہمارے کور مفادات تھے خارجہ پالیسی میں، اس میں ہم نے اچھے طریقے سے تحفظ بھی کیا، چاہے فوجی حکومت ہو چاہے سیولین حکومت ہو۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ہم بہت دیر تک نیشنل سیکیورٹی اسٹیٹ، قومی سلامتی ریاست بنے رہے ہیں، بنکرڈ اپ۔ 4 میں سے 3 ہمسایوں کے ساتھ ہماری دیوار ہے یا باڑ لگی ہوئی ہے، اور کوئی نہ کوئی نیشنل سیکیورٹی کے نام پر مسئلے ہونے چاہیے۔ تو ہمیں جو فارن پالیسی میں بھی کورس کریکشن کرنی ہے، اور خاص طور پہ اپنے عوام کے رویوں کے ساتھ بھی کورس کریکشن کرنی ہے، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں ایک آرک آف انسٹیبلٹی پیدا ہو رہا ہے جنوب سے لے کے شمال تک۔ گوادر سے شروع ہو رہا ہے، بنو جا رہا ہے، بنو سے پارا چنار جا رہا ہے، اور پھر اس میں گلگت بلتستان اور کبھی کبھی آزاد کشمیر تک اس کی پہنچ رہی ہے، یہ خاص طور پہ عدم استحکام کے حوالے سے۔ تو اس کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے، جسے میں کہتا ہوں ہیلنگ ٹچ، دست شفا۔ یہ جو آپ نے جن چیلنجز کا بھی اظہار کیا، آرک آف انسٹیبلٹی فرام بلوچستان اپ ٹو جو تمام کے پی کو پورا کور کرتے ہوئے ہم یہ جو پورا ایک آگ بن گیا ہے، اور بڑی امپورٹنٹ بات آپ نے فرمائی کہ جی کہ ہم 3 ہمسایوں کے ساتھ ہمیں باڑ لگانی ہے، کوئی فری فلو آف ٹریول نہیں ہے۔ اب افغانستان کے ساتھ تھا، وہ ظاہر ہے کہ اس میں بھی بڑے شدید مسائل پیدا ہو گئے ہیں۔ کیا اس میں کسی قسم کسی حیثیت سے کردار ہے کہ ہم نے کبھی ایک ٹھوس جمہوریت کو نہ جنم دیا اور نہ ہی پنپتے ہوئے دیکھا، اور ایک بار بھی ہمارے کسی وزیر اعظم نے 5 سال جو ہیں وہ اقتدار کی مدت کے براہ راست پورے نہیں کیے؟ یہ کتنا بڑا سیٹ بیک ہے 77 سال کا؟ یہ بہت بڑا سیٹ بیک ہے۔ وہ دیکھیں یہ کامران صاحب، پاکستان جمہوریت کی پیداوار ہے۔ پاکستان قائد اعظم واز ناٹ اے جنرل، قائد اعظم واز ناٹ اے جج، قائد اعظم واز ناٹ اے بیوروکریٹ، قائد اعظم واز ناٹ اے فیوڈل، قائد اعظم واز ناٹ اے فیکٹری اونر، قائد اعظم واز ناٹ اے کلیرک۔ وہ ایک وکیل تھے، ایک سیاستدان تھے، ایک سیاسی جماعت کے قائد تھے، اپنی کردار قیادت عوام کی تائید کے ساتھ، برطانوی سامراج کے ساتھ، کانگریس کے ساتھ مذاکرات کے ذریعے، ڈائلاگ کے ذریعے عوام کو موبلائز کیا اور ہمیں پاکستان کی منزل تک پہنچایا۔ یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ کوئی ان کے پاس ایٹم بم نہیں تھا، ان کے پاس کوئی ISI نہیں تھی، ان کے پاس کوئی فوج نہیں تھی، لیکن ان کے پاس آرگومنٹس تھے اور عوام کے اعتماد تھا ایز اے پولیٹیشن۔ تو پاکستان کی جو DNA میں ہے، کیا یہ سیاست کی پیداوار ہے، جمہوریت کی پیداوار ہے، انتخابات کی پیداوار ہے، اور یہ سٹرگل کی پیداوار ہے، اور ڈائلاگ کی پیداوار ہے۔ یہ ہمارے DNA میں ہے، اور اس میں سیاستدانوں کا کردار، سیاسی جماعت کا کردار، سب کو شامل کرنے کا کردار، یہ ہمیں بہت واضح ہونا چاہیے۔ اور جب تک ہم اپنے DNA کے پیچھے نہیں جائیں گے، یہ جو ہمارا شجرہ نسب کہہ لیں آپ، جیسے اردو میں کہتے ہیں، یہ بنیاد ہے۔ اس سے ہم ہٹے، اگر وہ بیوروکریسی نے ٹیک اوور کیا، یا 50s میں کو ڈٹا ہوتے رہے، سافٹ کو بھی ہوتے رہے، کبھی کوئی غلام محمد، کوئی فیلڈ مارشل ایوب خان یا اسکندر مرزا یا سازشیں، پھر جو سیاستدانوں سے بھی رویہ ہوا، ان سے غلطیاں ضرور ہوئی ہیں، لیکن جس طرح ہم نے ٹریٹ کیا، چاہے حسین شہید سہروردی ہوں یا قائد ملت لیاقت علی خان ہوں، یا جتنے وزراء اعظم کو جس کو ہتھ کڑی بھی لگی جیلوں میں ڈالا، ذوالفقار علی بھٹو، میاں نواز شریف، عمران خان، یہ زیادتی بڑی ہوئی ہے۔ اور آئی تھنک وی ہیو ہیوملیٹڈ آ پولیٹیکل کلاس آلسو، اور ان کو ڈیمنائز بھی کیا گیا کہ وہ فساد کی جڑیں۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ پاکستان بنایا کہ ایک سیاستدان نے تھا اور ایک پولیٹیکل پروسیس کے ذریعے تھا۔ تو یہ ہمیں بڑا، اس سے بڑا، یہ بات بالکل صحیح ہے، بہت بڑا سیٹ بیک پہنچا۔ شاہد صاحب، پھر یہ کیسے ممکن ہوا؟ ایک تو پہلے یہ فرمائیے گا کہ کتنا جو ہمارے مسائل ہیں، جو سیاسی اور جمہوری مسائل پیدا ہوئے، اس میں اس کا کتنا بڑا حصہ ہے کہ 1947 سے لے کے 1956 تک ہمارے پاس کوئی آئین نہیں تھا، اور پھر 1956 کو جب آئین ملا تو 1958 میں مارشل لاء آ گیا، اور اس کے بعد 3 بار 10-10 سال کے 3 براہ راست فوجی حکومتیں، اور پھر اس کے بعد نیم فوجی حکومتیں۔ اس نے کیا کردار ادا کیا ہے، مثبت، پازیٹیو یا نیگیٹو، آج پاکستان جس صورتحال میں کھڑا ہے؟ کیا ہم ان فوجی ادوار کو اس کی وجہ بتائیں، یا یہ کہ ہماری جو سیاستدانوں کا
طور طریقہ رہا ہے اس کو اس کی وجہ بتائے, یا اٹس اے مکس آف بوتھ؟ اٹس اے مکس آف بوتھ. دیکھیں نا, آپ نیکسٹ ڈور دیکھیں, نہرو 47 سے 1964 تک 17 سال کنٹینیوٹی ملتی ہے. پنڈت جواہر لال نہرو پرائم منسٹر رہتے ہیں, جو انڈیا کے فاؤنڈنگ فادر تھے. کنٹینیوٹی ہے. ہمارے ہاں کیا ہوا کہ پہلے 4 سال میں جو 2 آف ہمارے فاؤنڈنگ فادرز تھے, جن کا اتنا اچھا کردار تھا, کلین, سکویکی کلین, کوئی بینک بیلنس نہیں, اور ان کے بچوں نے, قائد اعظم محمد علی جناح ہو یا قائد ملت لیاقت علی خان ہو, ان کے بچوں نے پاکستان سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا. ان کو کوئی پلاٹ نہیں ملے, کوئی وزارت نہیں ملی, اور دے ور ناٹ بینیفیشریز آف پاکستان. قائد اعظم کی وفات ہوگی اور قائد ملت لیاقت علی خان کو اسیسینیٹ کر دیا گیا, جو ایک ان ہاؤس کنسپریسی تھی ود ان دا سسٹم ان کو نکالنے کی. اٹ واز اے اسٹرانگ سویلین پرائم منسٹر. اس کے بعد آپ نے دیکھا ڈاؤن ہل, پولیٹیکل بیلنس شفٹ ہو گیا سیاست دانوں سے بیوروکریسی کی طرف, پھر بیوروکریسی سے فوج کی طرف, اور اس میں ججز کا بھی رول بڑا گندا رہا 54 آنورڈز کا. تو وہ ایک تھا. اب ایک اپرچونٹی ہمیں آئی 1970 میں, وہ مسڈ اپرچونٹی تھی. 2 بڑے سیاستدان ایمرج ہوئے, اور ایک میرے خیال میں ریلیٹیولی آنیسٹ اور کلین الیکشن جنرل یحییٰ خان نے کرایا, جو ان کو کریڈٹ دینا چاہیے. لیکن اس میں جو رولز آف دا گیم تھے, ایک اکثریتی جماعت تھی جس کو پاکستان کے عوام, اکثریتی عوام نے ووٹ دیا, عوامی لیگ انڈر شیخ مجیب الرحمان, جو ایک بڑے عظیم محب وطن پاکستانی تھے, جنہوں نے تحریک پاکستان میں حصہ لیا ایز اے اسٹوڈنٹ لیڈر, اور وہ خاص ایلچی تھے حسین شہید سہروردی صاحب کے. ان کو ہم نے اقتدار انتقال کرنے سے انکار کر دیا, اور اس میں ذوالفقار علی بھٹو بھی فوج کے ساتھ مل گئے ملٹری ایکشن میں. وہاں سے ایک مسڈ اپرچونٹی ہوئی. دوسری مسڈ اپرچونٹی 1973 میں ہوئی. ٹھیک ہے, پاکستان 2 لخت ہو گیا, ہم نے کہا لیٹس ہیو اے نیو بگننگ, نیا پاکستان بناتے ہیں. 73 کا آئین بنا, متفقہ آئین بنا, بہت بڑی اچیومنٹ ہے, جس میں ذوالفقار علی بھٹو بھی اور قائد حزب اختلاف خان ولی خان دونوں شامل تھے. سارا ٹھیک چل رہا. لیکن انہوں نے وہی کام کیا جو اکثریتی جماعت تھی بلوچستان میں, ان کو ڈسمس کیا, ملٹری ایکشن کیا بھٹو صاحب نے, اور ساتھ خیبر پختونخوا جو فرنٹیئر پروونس تھا انہوں نے استعفیٰ دیا, اور فوج جو بالکل سائٹ ہو چکی تھی, فوج جو ڈیمورلائز ہو چکی تھی, فوج جس کا کوئی سیاسی کردار نہیں تھا, وہ سیاسی کردار واپس آ گیا, کیونکہ انہوں نے ایک سیاسی مخالفین کو ایلیمنیٹ کرنے کے لیے فوج کو استعمال کیا. وہ دوسری مس اپرچونٹی تھی. پھر اس کے بعد پھر جو ضیاء اللہ دور کے بعد جو واقعہ آیا, 2 ملٹری کوز پلانڈ تھے, جنرل ایوب خان کا اور جنرل یحییٰ خان کا. وہ سوچی سمجھی اسکیم کے تحت انہوں نے پہلے منصوبہ بندی کی تھی, اور 2 کوز تھے حالات کی وجہ سے, جنرل ضیاء کا اور جنرل مشرف کا. اور اس کے علاوہ سافٹ کوز بھی ہوئے ہیں, وہ 4 ہوئے ہیں. 1993 میاں صاحب کے خلاف, 2007 جنرل مشرف کے خلاف, پھر اس کے علاوہ سافٹ کو 2017 میں میاں صاحب کے خلاف, پھر 2022 میں عمران خان کے خلاف. تو 8 کوز ہوئے ہیں, 4 ہارڈ کوز, 4 سافٹ کوز. اور اس میں ہر سافٹ کو میں جو مخالفین تھے انہوں نے ویلکم کیا اس سافٹ کو. تو اس میں پھر سیاسی ہماری بصیرت نہیں شو کی ہماری سیاسی کلاس نے, اور انہوں نے تنگ نظری کا مظاہرہ کیا, ایک پولیٹیکل ٹرائبلزم. تو مشاہد صاحب, اس میں جو سب سے بڑا سیٹ بیک ہے یا ایک عجیب, یہ 77واں یوم آزادی جو ہے, یہ ایک عام گفتگو کے اندر ایک ڈومز ڈے سینیریو کی سی صورتحال اکثر نظر آتی ہے کہ 77 سال کے بعد آج پاکستان جس جگہ پہ کھڑا ہے, معاشی طور پہ, جمہوری طور پہ, سیاسی طور پہ, جو بھی اس کی جو اس کے خطے کے دوسرے ممالک سے کسی بھی طرح کا اس سے مقابلہ کرا جائے, تو یقینی طور پہ یہ ایک خدا نخواستہ ایک ناکامی کی تصویر ہے. اور اس کا آگے اب یہ 77 کے بعد 78واں 79th 80th جو انشاءاللہ آزادی کا دن آئے گا, تو کیا کچھ بہتر ہوگا شاہد صاحب ان دا نیکسٹ 3 years؟ کیونکہ اب جتنا خرابی اور برائی ہو چکی ہے, جتنی یہ قوم تقسیم ہو گئی ہے, جتنی اس میں مسائل سامنے آ چکے ہیں, اس میں اب مزید گنجائش تو نہیں ہے. کیونکہ اسی لیے میں جاننا چاہتا ہوں کہ 78 79th 80th جب انڈیپینڈنس ڈے ہوگا, وہ کیا بہتر ہوگا ان سے؟ میں سمجھتا ہوں کامران صاحب, آئی ایم اے پیرینیل آپٹیمسٹ. میں سمجھتا ہوں دا گلاس از ہاف فل, کیونکہ ایک طرف ہمارا ریاستی نظام ہے جس میں زنگ لگ چکا ہے, جو فرسودہ ہو چکا ہے, اور جو صرف سٹیٹس کو سرو کرتا ہے, اور اب اس کے لیے اس کی شیلف لائف بھی ایکسپائر ہو چکی ہے, جو بیوروکریٹک سسٹم, جو گورننس اسلام آباد میں ہے. دوسری طرف ہمارا معاشرہ ہے, اسٹیٹ ورسز سوسائٹی.
معاشرے میں جان ہے, لوگوں میں کریٹیوٹی بھی ہے, لوگوں میں کریج بھی ہے, اور لوگوں میں خوف ختم ہو گیا ہے فورس کا یا ڈنڈے کا. تو لوگوں میں سمجھتا ہوں کہ بلکہ جو ہمارے حکمران ہیں وہ خوف زدہ ہو گئے ہیں, وہ ڈرے ہوئے. حالانکہ ہم نیوکلیر طاقت بھی ہے, وہ ہاتھ ملتے رہتے ہیں, وہ کرائسس فیس نہیں کر سکتے, وہ چیلنجز فیس نہیں کر سکتے, وہ بڑے فیصلے نہیں کر سکتے, وہ سٹیٹس کو چلاتے ہیں. جیسے اب چھوٹی سی بات تھی, پرائیویٹائزیشن کا فیصلہ وہ نہیں کر سکتے, الیکٹریسٹی شارٹیجز ہیں, لائن لاسز ہیں, اس کا فیصلہ وہ نہیں کر سکتے. بجلی چوری کا 3 ارب روپیہ روز چوری ہو رہا ہے, کرپشن کو کاؤنٹر نہیں کر سکتے. FBR جو ہے تباہ ہو گیا ہے ادارہ. تو وہ ہم ایک لاپ سائڈڈ ویو دیکھ رہے ہیں. لوگوں میں جان ہے, لوگوں میں کرنٹ ہے, قوم میں کرنٹ ہے, قیادت کمزور ہے. اور قیادت ویسے بھی ہماری آرٹیفیشل قیادت ہوتی ہے, پلانٹڈ ہوتی ہے, اور وہ پلانٹڈ جو قیادت ہوتی ہے, چاہے باہر سے پلانٹ ہو یا اندر سے پلانٹڈ ہو, اس میں جان نہیں ہوتی. تو یہ ایک بڑا ایک خلیج ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگوں نے سٹرگل کرنے میں شعور جو کیا ہے کہ لوگ اب بات کرتے ہیں, لوگ خوفزدہ نہیں. ہم کوئی مصر نہیں ہے یا اور عرب ممالک یا تھرڈ ورلڈ کا کوئی افریقن ملک کہ جس میں لوگ ڈرے بیٹھتے ہیں, ہاتھ ملتے رہتے ہیں. پیپل سپیک اپ, آپ بات کرتے ہیں, میں بات کرتا ہوں, اور لاکھوں نوجوان, خواتین, مرد, عوام بات کرتے ہیں, اور خوف کا نہیں ہے. تو خوف کا خاتمہ بہت بڑی بات ہے, اور لوگوں کو ابھی بھی امید ہے, بیکاز دا آئیڈیا آف پاکستان جو قائد اعظم نے دیا تھا وہ ان کے ساتھ ایک ایموشنل اٹیچمنٹ ہے. ان کو امید کی کرن ہے کہ حالات بہتر ہوں گے. لیکن ظاہر ہے کہ موجودہ قیادت میں جو یا حکمران جو اس وقت ہیں ان میں جان نہیں ہے, وہ ڈیلیور نہیں کر سکتے. تو وہ ایک ری انوینٹ, ری برانڈ کرنا پڑے گا ہمیں اپنے سسٹم کو بھی, اور ہمیں آگے لے جانے کے لیے وی ہیو ٹو ٹیک ایک بہتر قیادت آنی پڑے گی. الیکشن ایماندارانہ کرائیں, اینڈ لیٹ دا پیپل ڈیسائیڈ. اور جو عوام فیصلہ کریں گے آپ دے دیں ان کو, they will decide correctly, better than the decisions taken by engineered elections, inshallah. thank you very much. مشاہد حسین سید صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ ناصر.